औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह फजर आज हमारी इसकी रिवीजन क्लास है। मक्की सूरत है और उस दौर में जिस तरह को जो है वो जुल्म की चक्की चल पड़ी हुई थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों पर अज़ीज़तों के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उस दौर की सूरत है। और इस सूरह मुबारक में भी जो है वो आखिरत का इस्बात और क़यामत के बारे में जो है वो बात की गई है। देखिए, जब भी किसी बात की दलील देनी होती है, जब भी किसी बात को समझाना होता है, उस वक़्त क्या था, लोगों के लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि अच्छा मर के दोबारा उठेंगे, कोई क़यामत भी कायम होगी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला पहले 5 चीज़ों की कसम खा रहे हैं कि तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा, तुम ऐसे करो कि इन चीज़ों पे गौर कर लो, इन चीज़ों पे गौर कर लो, क्योंकि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इन चीज़ों पे गौर करने के बाद भी जो है उस दिन को जुटलाएगा। जो ये सब कुछ कर सकता है उसके लिए उस दिन जो है दोबारा उठाना कैसे मुश्किल है तुम्हें, वो उस दिन जो है उस मैदान हशर कायम करना उसके लिए कैसे मुश्किल है। ये रोज़ तुम्हारे सामने जो है वो देखते हैं कि अंधेरे छुटते हैं, रोशन सूरज तुलू होता है। रोज़ कितनी चीज़ें तुम्हारे सामने हो रही होती हैं, लेकिन तुम उन चीज़ों को देखते नहीं हो, उनको फितरत की तरफ जो है उनकी निस्बत करके तो जो है वो अपना वक़्त जो है वो तुम पूरा कर लेते हो, गुजार लेते हो। ये जी नेचुरल ऐसी है। नेचर बनाई किसने है? ये जी फितरत ऐसी है। किसने फितरत बनाई है? जिसने बनाई है उसकी बात भी तो समझो ना, उसको देखो। जो ये कर सकता है वो क्यों नहीं कर सकता? तो पहली बात कहेगी वल फजरी, फजर की कसम। फजर होता है पो का फटना, फाड़ना, कि रात की तारीकी को फाड़ के उसमें से सुबह को तलू करना। अब इससे क्या मुराद है? कौन सी कोई फजर मखसूस है? बास मुफस्सिरीन किराम ने 10 ज़िलहज्जा की इसको जो है वो लिया है कि वो दिन जो है वो बड़ा हाजियों के लिए सख्त होता है, इस लिहाज से कि उसमें कुर्बानी भी करनी है, उसमें रमी भी करनी है, उसमें तवाफ़ ज़ियारत भी करना है। और किस बाज़ ने इसको जो है वो अरफा वाले दिन को जो है वो लिया है, लेकिन चूँकि यहाँ पे ये आम है इसलिए हम इसको मखसूस नहीं करेंगे। हर फजर की कसम, हर फजर एक इनकलाब लाती है, हर फजर एक जो है वो उम्मीद की किरण जो है वो लाती है, रोशनी तलू करती है कि जिस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला इस रात को समेटता है और फिर सुबह को जो है वो निकालता है। तो कसम है फजर की, वलयालिन अश्रिन, और 10 रातों की। कौन सी 10 रातें? इस 10 रातों के बारे में भी बहुत सारा मफ़हूम जो है वो लिया गया है। किसी ने कहा है कि वो ज़िलहिज्जा के 10 दिन की जो रातें हैं उसके बारे में बात हुई है। किसी ने कहा नहीं, जो रमज़ान की आखिरी 10 रातें होती हैं उनके बारे में जो है वो बात हुई है। और किसी ने कहा कि चांद के जो है वो जो पहली 10 रातें होती हैं वो बात हुई है, या आखिरी 10 रातें। और जो दरमियान वाली 10 रातें होती हैं वो मुनाफे के लिहाज से जो वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जब चांद रोशन रहता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे भी आम मफ़हूम लिया गया है, इसलिए हम इसको किसी चीज़ के साथ मुख्तस नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं महीने की कोई भी 10 रातें। व शफ़ वल वतर, शफ़ कहते हैं ताक जुफ्त को, और वतर कहते हैं ताक को। अब जुफ्त क्या है? दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो भी चीज़ बनाई है वो जुफ्त बनाई है। अब किसी भी चीज़ का नाम ले लो, जो भी मखलूक है, जब अल्लाह ने फरमा दिया व खलक़नाकुम अज़वाजा, और बनाया हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा, रात दिन, बद नेक, सुबह शाम, मर्द औरत, कुछ भी चीज़ आप ले लें, ज़मीन आसमान, कोई भी चीज़ लें, जोड़े की शक्ल में नज़र आती है। वतर वाहिद एक, और वो कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला। कि अल्लाह सुब्हाना ताला एक है और बाकी उसने हर चीज़ जोड़े की शक्ल में बनाई है। इससे कुछ लोगों ने मुराद ये भी ली है कि चूंकि रातों का तस्करा हुआ, उन रातों में फिर रमज़ान की 10 रातें जिसमें जुफ्त भी हैं और जिसमें वतर भी हैं। वतर वाली भी कौन सी हैं? जिसके बारे में कहा गया कि लैलतुल कदर जिनमें तलाश करो। बाज़ ने इसका मफ़हूम इसको भी जो है वो बयान किया हुआ है। वल्लैलि इज़ा यसर, और जब रात गुजरने लगती है, जब रात चलती है, जब रात चली जाती है, कि जुल्मतों का अंधेरा जो दुनिया में फैला हुआ था, इससे मुराद, इससे तमसील ली गई है कि ये जो अंधेरा छाया हुआ है यहाँ पे, एक हक का सूरज जो है वो तलू होगा। जब रात जाएगी तो हक का सूरज तलू होगा और उस दिन फिर सारे फैसले जो है वो किए। अब ये कस्में खाने के बाद बात क्या है?
یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، یقیناً تمہیں دوبارہ اٹھائے، یہ لفظ محذوف ہے یہاں سے، لتبعثن، کہ یقیناً تم جو ہے وہ اٹھائے جاؤ گے، مت بھولو گے تم جو ہے وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، یہ ساری کائنات اس نے ایسے ہی کھڑی کر دی ہے کہ جو کھلونا ہے جب چاہا بنایا توڑ دیا، اس کے بعد کوئی حساب نہیں۔ رام جی کی لیلا ہے کہ جو کہانی سناؤ سناؤ اس کے بعد بات ختم ہو جائے۔ الال ٹپ دنیا تو نہیں بنی نا، دنیا تو کسی پرپس کے لیے ہے۔ کبھی کسی نے کوئی بلا بغیر کسی پرپس کے کوئی کام کیا ہے؟ بے مقصد ہم نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی کائنات جو جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر کسی چیز کا کوئی پرپس نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، جس کو غریب بنایا ساری عمر دھکے کھاتا رہے اور مر جائے، اس کے بعد کوئی اس کا جو ہے والی وارث نہ ہو۔ اور جو حرام کماتا ہے، جو دوسروں کے حق غصب کرتا ہے، خون بہاتا ہے، فساد کرتا ہے، وہ کرتا رہے۔ اگر ان دونوں میں انصاف نہ ہو تو پھر اس سے بڑھ کے ظلم کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ انہی کی قسم کھا کے جو ہے کہ تم ضرور ہے، حل فی ذالک قسم لذی حجر۔ حل کو ہم قد بلا شبہ کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، حل کو ہم استفہامیہ بھی لے سکتے ہیں۔ بلا شبہ کے معنوں میں یقیناً ان قسموں میں لذی حجر، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، عقل والوں کے لیے کچھ سوچنے کا ہے۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، سخت چیز کو جو کسی کی آڑ ہو۔ عقل کو بھی حجر اسی لیے کہا جاتا ہے، عقل بھی جب کوئی برا کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے روکتی ہے اس کو، وہ منع کرتی ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ یہ نیچر میں بھی ہے انسان کے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرتا تو ایک دفعہ وہ اس کو بتاتی ضرور ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کہ کیا ان نشانیوں میں عقل نہیں ہے، نشانیوں میں کوئی نشانی نہیں ہے ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے؟ سوچو سمجھو ان کے اوپر۔ جب سوچو گے سمجھو گے اور دیکھو گے کہ روز رات جو ہے وہ جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے؟ دن کیسے طلوع ہو جاتا ہے؟ سورج غروب ہو کے کہاں چلا جاتا ہے؟ اگلے دن پھر کیسے طلوع ہوتا ہے؟ اور پھر ایک ہی جگہ پہ طلوع نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں کسی نے جو ہے وہ 12 مہینوں کے سورج کے جو ہے وہ طلوع ہونے کی تصویر لے کے تو مجھے بھجوائی کہ جی قرآن نے تو اس وقت کہا تھا۔ میں نے کہا تھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ 12 مہینوں کی نہ لو، وہ ایک بڑا اچھا پورٹریٹ، سو یہاں سے نکل رہا ہے، 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 اس کو 365 دنوں کا اس کی جو ہے وہ تصویر کھینچو، اور پھر تمہیں نظر آئے گا کہ اس کی یہ موومنٹ جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک کیسے جاتی ہے، کون لاتا ہے اس کو؟ اور پھر اس کو غروب کرنے والی موومنٹ جو ہے اس کی، یہاں سے غروب ہونا شروع ہوتا ہے، آخری دنوں میں گرمیوں میں یہاں پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ تو یہ چیزیں ایسے ہی بن گئی ہیں۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ وہ بگ بینگ پھٹا اور اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے آپ بن گیا؟ یہ ہے۔ اچھا اگر نہیں یقین آتا تو پھر دیکھ لو ذرا پچھلوں کا حال دیکھ لو۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیسا حال کیا تیرے رب نے وہ عادیوں کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، کہ وہ قوم جو نوح علیہ السلام کے بعد جس کو جو ہے بڑی طاقت دی تھی، ارم ذات العماد، وہ جو لمبے دراز قد والے تھے، وہ جو ستونوں والے تھے، جو بلڈنگیں بنایا کرتے تھے، وہ ہر جگہ پہ اپنی یادگار جو ہے بنا دیا کرتے تھے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ جن جیسے اللہ نے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے تھے۔ یعنی کہ یہ واحد مثال ہے کہ ایسی قوم طاقت والی اللہ نے کہیں اور پیدا نہیں کی شہروں میں۔ تم کس چیز کے اوپر جو ہے وہ مان کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ بیسیکلی تو خطاب مشرکین مکہ سے ہے کہ تمہارے پاس کیا طاقت ہے۔ یہ تو وہ تھے جن کی بستیوں کو تم جو ہے وہ دیکھتے بھی ہو کہ ان کا حال کیا ہوا، تباہ و برباد کیسے کر دی گئی۔ ان جیسا تگڑا شخص کوئی نہیں تھا، ان جیسی طاقت، ان جیسا ہنر کسی کے پاس نہیں تھا۔ ان کا کیسا کیا پھر ہم نے ان کے ساتھ حال؟ بھیجا ان حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف، نہیں مانے، وہ اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا کیا پھر ہم نے ان عادیوں کے ساتھ؟ بھول گیا اس بات کو؟ جن جیسا ہم نے پیدا نہیں کیا تھا، ہم نے ایمان والوں کو بچایا، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ دیکھیں بڑی سمپل سی ایگزامپل دیکھیے کہ وہ 7 راتیں 8 دن وہ ہوا جو چلتی رہی ہے، ایمان والے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہیں تھے، وہ کہیں گئے تو نہیں چلے گئے تھے، ایک علیحدہ باڑے میں تھے، وہاں پہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور باقی ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی۔ ان کو ایسے کہا گیا کہ یہ جیسے درخت جو ہے وہ جب ہوا سے جو ہے وہ گرتا ہے، ٹنڈ منڈ ہو کے جو ہے وہ گر جاتا ہے، ایسے ہی وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے سارے۔ اور پھر وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور وہ سمودی جو عاد اخرى جس کو ہم کہتے ہیں، کہ نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم نے طاقت پکڑی تھی وہ عاد تھے۔
ہاتھ کا میں نے اس دن شجرا بھی بتایا تھا. اور اس کے بعد ان کے بعد جو قوم اٹھی ان جو اس کو عاد اخرا کہتے ہیں وہ سمود کی تھی. ان کی طرف جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا, بہت سمجھایا ان کو. انہوں نے کہا اچھا ہمیں کوئی نشانی دکھا دو, پھر جو ہے وہ ہم مان لیں گے کہ تو واقعی اللہ کا رسول ہے اور تو پیغام دیتا ہے. کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے جو 10 ماہ کی گابن ہو. وہ ان کے لیے بڑی ویلیویبل ہوتی تھی کہ جو بچہ جننے والی ہو اور اس میں سے دودھ ہوگا, پھر ایک اونٹنی کا بچہ ہوگا ساتھ. یہ پھٹے اور اس میں سے اونٹ نکلے پھر مانیں گے. پہاڑ چٹان ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا, اس میں سے اونٹنی نکلی اور پھر کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے, اس کو بری نیت سے مت دیکھنا. انہوں نے کہا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم اس کو مان لیں, یہ تو ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے, اس کی وجہ سے ہم نقصان میں آ گئے ہیں. انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کی پونچھیں اس کی کاٹ ڈالی, مار ڈالا اس کو. کیا انجام ہوا پھر ان کا؟ جاب سمود الذین, اور سمود وہ لوگ جو جاب الصخر بالواد, جو پتھر تراشتے تھے وادی میں, جنہوں نے محلات جو ہے وہ بنا رکھے تھے, جنہوں نے پورے کے پورے شہر پہاڑوں کے اندر بنا رکھے تھے. اتنے وہ کاریگر تھے. اور یہ مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں یہ پڑتی ہیں. لوگ عرب کے لوگ ان سے واقف تھے کہ تم ان جیسے تو نہیں تھے نا. اور پھر کیا انجام ہوا؟ ایک چیخ, ایک کڑک, ایک زلزلے سے سارے تباہ و برباد کر دیے گئے. وہ جو اپنے آپ کو بڑی مضبوط پناہ گاہیں سمجھ کے جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے, وہ پناہ گاہیں میں جو ہے وہ پھر ایسی چیخ آئی کہ دل پھٹ گئے ان کے, اور سب کے سب جو ہے وہ مار دیے گئے, تباہ و برباد ہو گئے. اور بڑی بات سمجھنی ہے, وہ فرعون جس جیسی سلطنت کسی کو نہیں دی تھی اللہ نے, وہ جو میخوں والا کہلاتا تھا, ذل اوتاد, اتنی جمی ہوئی سلطنت تھی کہ جیسے میخیں زمین میں جم جاتی ہیں ایسے اس کی زمین جمی, اس کی سلطنت جمی ہوئی تھی. یا اس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ جب اس کا لشکر ٹریول کرتا تھا کسی جگہ پہ تو ایک علیحدہ قافلہ جو ہے وہ ان میخوں کو, ان کیلوں کو ساتھ لے کے چلتا تھا جن سے خیمے جو ہے وہ گاڑے جاتے ہیں زمین میں. اور یہاں اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ وہ اتنا تکبر والا ہو گیا تھا کہ جب کسی کو سولی چڑھانا ہوتا تھا, مصلوب کرنا ہوتا تھا, تو رسیوں سے نہیں باندھتا تھا, اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک دیتا تھا اس کے ساتھ. کیا انجام ہوا؟ نہ تیر چلی نہ تلوار چلی, تیر چلا نہ تلوار چلی, نہ کوئی سپاہی مقابلے پہ آیا. اللہ نے اپنی ایک مخلوق کو حکم دیا, پھٹ جا, پانی پھٹا, مسلمان نکل گیا اس میں سے, موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی. اور اسی اپنی اس مخلوق کو کہا جب یہ گزرے تو اس کے بعد بند ہو جاؤ, سارے غرق کر کے رکھ دیے گئے. تو کیا ان کے انجام تمہیں نہیں پتا؟ پہلے کیا کرتے تھے وہ؟ الذین طغوا فی البلاد, وہ سرکشی کیا کرتے تھے شہروں میں, اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے. فاکثروا فیہا الفساد, اکثریت ان کی فسادی تھی. فساد کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے کا حق کھانا فساد. یہ جو ہم کم تولتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم بے ایمانی کرتے ہیں, ہم رشوت لیتے ہیں, ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, یہ ہر چیز فساد کی شکل ہے. جب بھی ہم کسی دوسرے کا حق ماریں گے ہم فساد کے مرتکب ہوں گے. اکثریت ان کی فیہا الفساد. پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب, پھر برسا ان کے اوپر تیرے رب کا عذاب کا, تیرے رب کے عذاب کا کوڑا. یہاں پہ کوڑے کا لفظ استعمال ہوا, تلوار کا لفظ اگلی جہان کے لیے رکھا ہے اللہ نے, کہ آخرت میں جو ان کو سزا ملے گی, کہ یہاں پہ پھر ان کو تباہ و برباد کر کے ان کا زمین سے نام و نشان مٹا دیا گیا. تم کس بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے رسول کا استحضاء کر رہے ہو؟ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو؟ کیسے جو ہے وہ 360 بت تم نے یہاں رکھ چھوڑے ہیں, اللہ کے ساتھ اوروں کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو؟ اگر اللہ نے ان بڑی بڑی قوموں کو نہیں بخشا تو پھر تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں کیوں بخش دے گا؟ اور پھر اللہ یہ پیشن گوئیاں پھر پوری شروع ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور کیا. کتنے عرصے میں؟ چند ہی سالوں میں مکہ بھی فتح, پورا عرب جزیرہ بھی فتح. کوئی وہاں پہ نہیں رہ سکا جو مشرک تھا, یا تو وہ نکل جانا پڑا اس کو مکہ چھوڑ کے, یا اس کو ہلاک ہو گیا, یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جو ہے وہ آ گیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب, پر برسا تیرے رب کا کوڑا ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کا. ان ربک لبالمرصاد, بے شک تیرا رب طاق میں ہے, گھات میں ہے. گھات میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی ایسی جگہ پہ کھڑا انتظار کر رہا ہے جہاں سے اس کو پتا ہے کہ تم اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکے گا.
اور نکلنے والا جو ہے وہ بے خبر جا رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آگے کچھ چیز ہے جو مجھے جو ہے وہ نقصان پہنچا دے گی۔ اسی طرح شکاری جب بیٹھے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے تو وہ انتظار کر رہے ہیں کب شکار گزرے اور کب ان کو پکڑ لیں۔ اللہ بھی طاق میں ہے، اللہ بھی گھات لگائے ہوئے ہے، وہ کہاں سے پکڑے گا تمہیں خبر نہیں جانتے ہم کہ کہاں سے کس وقت جو ہے وہ عذاب کا کوڑا برس ہے۔ بے شک تیرا رب جو ہے وہ ان کے گھات میں ہے۔ یہ ساری جو سنایا گیا اس کی وجہ بیسک کیا تھی؟ آخرت کا انکار، دوبارہ جی اٹھنے کی تکذیب۔ کیوں کرتا ہے انسان ایسے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اوپر جو ہے وہ رجھا ہوا ہوتا ہے، وہ جو سمجھتا ہے کہ یہ جو مال شال ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ یہ ساری حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کم کیوں تولتا ہے؟ بے ایمانی کیوں کرتا ہے؟ رشوت کیوں لیتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ عزت کا معیار صرف اور صرف پیسہ ہے۔ عزت و ذلت کی جو اس نے کسوٹی اپنے طور پہ ترازو بنا رکھا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں بس وہی سب کچھ ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کمی کمین ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو ہے وہ اللہ کا پیارا ہے، چہیتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا دیا ہوا ہے، اور جس کو جو ہے نہیں ہے جس کے پاس، اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہوا ہے۔ یہ ہم نے اپنے تئیں بنا رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ معیار نہیں ہے پیسہ۔ اگر یہ معیار ہوتا تو پھر یہ جن کے قصے سنائے گئے ہیں فرعون کے اور سمودیوں کے، عاد کے، ان کے پاس تو بہت پیسے تھے، یہ تو بڑی بڑی سلطنت والے تھے، جن بڑی بڑی قوت والے تھے، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر پیسے والوں کی بات ہوتی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمارے پاس اس وقت کیا ہوتا؟ اگر وہ غریبی کی بات ہوتی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے نام ہیں۔ تو جب انسان کے پاس انسان جو ہے وہ پیسے شیسے آ جاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑی قدر کی، اللہ نے بڑے انعام بخشے میرے اوپر۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ انعام تو کی ہے اللہ نے، لیکن اللہ تو امتحان لے رہا ہے، اللہ نے تو آزمائش کے لیے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ یہ جو نعمت دی ہے، جو تمہیں منصب دیا ہے، جو تمہیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، دیکھیے ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے، وہ صحت ہے، جوانی ہے، علم ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ امتحان کے لیے دی ہے۔ مال ہے، امتحان کے لیے دیا۔ یہ نہیں سمجھے کہ مال آ گیا تو اللہ بڑا راضی ہے۔ جب اللہ راضی ہے تو اللہ نے تمہارے ذمہ اس مال کے بدلے میں کچھ کام بھی لگائے ہیں، تمہیں بتا دیا کہ اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، تمہیں علم دیا اس کو کتنا بانٹنا ہے، تمہیں منصب دیا، تم نے کس طرح انصاف کرنا ہے اس کا۔ یہ نہیں ہے کہ دے دیا تو اللہ راضی ہے اور پھر اس کے بعد تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ معیار تو ہم نے یہی ڈٹرمن کر رکھا ہوا ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اگر ہم مان بھی لیں کہ آزمائش ہے تو پھر کہتے ہیں کہ پیسے کے ساتھ آزمائش جو ہے نا وہ زیادہ آسان ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مومن بندہ تو وہ ہے کہ جب دیتا ہے اللہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کو اسی طرح جو ہے وہ خرچ کرتا ہے جیسے جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، اور جب اس کے پاس نہیں ہوتا وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر جو ہے وہ راضی رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال والی آزمائش آسان ہے، نہیں، مال والی آزمائش میں انسان کے غافل ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ انسان غافل ہو جاتا ہے، اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے فرض سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ آزمائش نہ ہو پیسوں والی اور قلت کا شکار ہو، پھر تو ہر لمحے وہ اللہ ہی سے مانگے گا نا، اللہ کے وہ زیادہ قریب ہوگا۔ وہ آزمائش زیادہ جو ہے وہ اچھی ہے بنسبت اس کے کہ جب اس کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس اتنا ہو کفایت کر جائے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو اور اس کو غافل کر جائے۔ تو غفلت میں جو لے جائے گا وہ تباہی ہے۔ دیکھیے مال ہے، ہدایت نہیں ہے تو تباہی ہے، جوانی ہے، ہدایت نہیں ہے، تباہی ہے، علم ہے، ہدایت نہیں ہے تو تباہی ہے۔ اور ہدایت کس سے ملنی ہے؟ جس سے ہدایت ملنی ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ کے رکھ دیا ہوا ہے۔ فَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَمَّا الْإِنسَانَ، تو پس یہ جو انسان ہے نا، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب ابتلا ان سے، جس کا معنی آزمائش کرنا، جانچنا، جب امتحان لیتا ہے اللہ رب اس کا، فَأَكْرَمَهُ، یہ بڑا کلیئر کٹ کہا گیا کہ جب اس کو امتحان لیتا ہے فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دے دیتا ہے، دنیا میں وہ بڑا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، وَنَعْمَهُ، اس کو نعمتیں دے دیتا ہے، فَيَقُولُ، پس تب تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزتیں دی ہیں، بڑا مال دیا ہے، مجھے بڑی عزت دی ہے۔ بھئی عزت دی ہے، مال دیا ہے، کیا تم نے، جیسے وہ امام احمد بن حنبل کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا،
کہ جب وہ بادشاہ کے جو ہے وہ ناراضگی کا ان کے اوپر جو ہے وہ دور آیا، ان پہ وہ ظلم کیے گئے، ہاتھی بھی ہوتا تو بلبلا اٹھتا، آنکھ سے ایک قطرہ پانی کا آنسو کا نہیں نکلا۔ جب وہ بادشاہ چلا گیا، دوسرا بادشاہ اس کی جگہ پہ آ گیا، اس کو خیال آیا، اس نے جو ہے وہ رہا کیا امام احمد بن حنبل کو، اور اشرفیوں کے توڑے بھر کے ان کی طرف بھیجے تو رو پڑے، اللہ وہ آزمائش تو میں نے تیری یاد میں گزار دی، اس آزمائش میں کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں۔ تو اصل آزمائش تو وہ ہے جو ہم نے جب مال آتا ہے اور پھر انسان کرتا ہے، اس وقت تو کفا یقول ربی اکرمن، جب دیتا ہے انسان تو اس وقت تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے اکرام دیا، مجھے عزت دی، اما اور یہ کہ اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزق، جب وہ ابتلا کرتا ہے، اس کی امتحان لیتا ہے، اس کی کم کر دیتا ہے اس کے اوپر اس کا رزق اپنا، فیقول ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کر دی، مجھے ذلیل کر دیا میرے رب نے، میں نے کیا بگاڑا تھا کہ میرے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ یہ انسان کی نیچر ہے، یہ انسان جو ہے وہ اس طرح سمجھتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرا رزق کم کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ جب مال دیا تھا تو تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی تھیں۔ وہ ذمہ داریاں کیا تھیں؟ کہ تم اس مال کو یتیموں پہ خرچ کرو گے، مسکینوں پہ خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں کرو گے، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے کرو گے، لیکن تم تو اس کے اوپر جو ہے وہ بخیل بن کے بیٹھ گئے، تم حریص ہو گئے اس مال کا، حتیٰ کہ تم نے جو ہے وہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم نے تو وہ یتیم جس کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے اس کا بھی حق کھانا شروع کر دیا تم نے۔ عرب کے معاشرے میں یہ بائک ان کے منہ کے اوپر تماچا تھا کہ تم جو ہے وہ یتیموں کا تو سمجھتے کچھ نہیں، اس کی میراث تم کھا جاتے ہو۔ وہاں پہ تو جو ہے وہ کسی یتیم کو مال نہیں ملتا تھا، جو صرف اس کو ملتا تھا وہ وارث ہوتا تھا جو دوسرے قبیلے سے لڑ سکتا تھا۔ تم تو یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، تو باقیوں کا کیا ہے؟ یتیم کا حق سب کا ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے کہ کم از کم اس کا باپ نہیں ہے، اس کو دیکھ کے دل پسیج جاتا ہے۔ تم تو اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، تم اس کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم تو ابھارتے نہیں ہو، ترغیب بھی نہیں دیتے، لوگوں دوسروں کو بھی نہیں کھلانے دیتے، اس لیے کہ اگر کسی کو کہو کہ اس کو کھلاؤ تو پھر تمہیں خود بھی اپنی جیب سے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ تو تم نے مال کے تو جو ہے وہ بھر کے رکھنا شروع کر دیا، تم نے تو کٹھے محلات بنا لیے، تم نے جائیدادیں بنا لیں، تم نے یادگاریں بنا لیں، اور کیسے بنا لیں؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم نے جو ہے وہ میراث جو ہے وہ کھا کے جو ہے وہ مال اکٹھا کر لیا تم نے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم سمیٹ کے مال کی محبت میں جو ہے وہ پڑ گئے سارے۔ بتائیے اس وقت کیا یہی حال نہیں ہے ہمارا؟ ہم مال کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، ہم بہنوں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے جائیدادوں میں سے، یتیموں کو حصے نہیں دیتے ہم اس میں سے۔ جس نے یہ کام کیا ہے وہی چیز اس کو قیامت والے دن اس کے سر پہ لاد دی جائے گی۔ دیکھیے بہنوں بیٹیوں کا حصہ اللہ نے جب لکھ دیا ہے تو پھر اس کے بعد کون ہوتے ہیں ہم روکنے والے؟ کبھی اس کو جو ہے بیچاری کو قرآن کے ساتھ بیاہ دیا، اگر خدا نہ خواستہ بیوہ ہوگی تو گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رکھ لیا کہ اگر اور بھی آئیں گے جائیداد نہ مانگ لے، اور کل کم یہاں رہ گی تو کم از کم وہ 4 قلعے تو ادھر ہی رہیں گے نا ہمارے پاس۔ اور بہنیں بیچاری کس لیے نہیں لیتی کہ میں نے حصہ لے لیا تو عید کے عید جو دوست جو ایک جوڑا آ جاتا ہے یا 500 روپے آ جاتا ہے، میں بھائی میرا اس سے ملنے سے بھی جائے گا، وہ صرف اس کی اتنی طمع ہوتی ہے کہ عید کے عید میرا بھائی مجھے 500 روپے عید ہی بھیج دے، بیچاری صرف اس طمع میں، اس امید میں جو ہے وہ حصہ نہیں لیتی اپنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حصہ مانگ لیا، اس کے بعد تو کون میں کون، تو نے مانگا کیوں ہے؟ اور اکثر ہم میں ایک اور بیماری ہے، اور دیکھو جی بیٹیوں کے لیے تو ہم نے جو ہے وہ ان کے بیاہ پہ اتنے پیسے لگا دیے، حصہ کس بات کا؟ بیاہ پہ پیسے لگائے ہیں تم نے، اپنی خواہش کے مطابق لگائے ہیں، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لگائے ہیں، اس بیچاری کے لیے نہیں لگائے۔ تم نے اپنی عزت تو چاہتے تھے کہ تمہاری جو ہے وہ زیادہ ہو، اس کے لیے نہیں لگائے، لیکن حصہ تو اس کا اللہ نے لکھا ہے، وہ فرض ہے، نہیں دیا جس نے اس میں جو ہے وہ ہے، ابھی بھی ہم ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس سے معافی مانگ لیں۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ جی وہ بینڈ لیندی نہیں، وہ کہتی میں نے نہیں لینا، بھائی تم اس کو دے کر دیکھو، اگر اس نے دوبارہ چھوڑ بھی دینا ہے، واپس دے بھی دینا ہے، ایک دفعہ فزیکلی اس کو ٹرانسفر کرو، وہ چیز، وہ جو مال ہے اس کو دو، وہ جانے کہ اس مال کی قدر کیا ہے، اس زمین کی قدر کیا ہے، اس کے بعد وہ دینا چاہے تمہیں دے دے،
لیکن فزیکل اپنا فرض پورا کرو تم ایک دفعہ اس کے اوپر، اس کے حوالے کرو، پھر جو ہے اس کے بعد دو۔ لیکن ہم لَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم تو میراث جو ہے وہ کھا جاتے ہو۔ میراث ہے کس کی ساری؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تم نے جو محلات کھڑے کر لی ہیں، تم نے یہ سب کچھ بنا لیا، محل، جائیدادیں، جاگیرداریں اور سب کچھ بنا لیا، اکٹھا کر کر کے تم مال کی محبت میں لگے ہو، بھول گئے ہو کہ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کاللہ، ایسا نہیں ہے، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ اذا دکت الارض دکا دکا، اور جس دن زمین کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، کدھر گئیں جائیدادیں، کدھر گئے محلات، کدھر گئے وہ بڑے بڑے گھر اور قصر جو کھڑے کیے ہوئے تھے اور جو یادگاریں بنائی تھیں، وہ تو سب کچھ ملیاں میٹ ہو جائے گا۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے برابر کر دے گا، اور پھر جس دن برابر کیا جائے گا اس دن آئے گا تیرا رب، وجاء ربک، اور آئیں گے پروردگار، والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، اس دن آئیں گے پھر قطار در قطار، صفیں باندھے ہوئے۔ ابھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب میں رہ کے پس پردہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سامنے جو ہے وہ دیدار فرما دیں گے، فرشتوں کی فوج جو ہے وہ ساتھ آئے گی، اور فَجِیَّ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور لائی جائے گی کھینچ کے اس دن جو ہے وہ جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لگامیں، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے، لائی جائے گی اس وقت۔ یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھے گا کہ یہ غلط ہو گیا کام، اس وقت وہ نصیحت پکڑے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس دن سمجھنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت نصیحت کیا کرے گا وہ لے کے؟ عمل کی دنیا تو ختم ہو چکی، وہ تو دارالجزا ہے، بدلے کا دن ہے، عمل کا دن تو آج ہے۔ اس وقت وہ پچھتائے گا، اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس دن کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہوتا، کاش جو میں نے لوگوں کی میراث کھائی تھی اس وقت جو ہے وہ نہ کھاتا، بہنوں کو ان کے حق دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے، ایک شخص جو ہے وہ ساری عمر جنتیوں والے کام کرتا ہے، جنت سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، وصیت میں ڈنڈی مار کے میراث کے مال میں حق تلفی کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے، اور ایک شخص جو ساری عمر جہنمیوں والے کام کرتا ہے، جہنم سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، وہ وراثت جو ہے وہ اللہ کے کہہ کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے، تو پھر وہ جنت کا جو ہے وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ اس دن انسان پھر سمجھے گا، اس دن کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہوتا، میں تو وہی محلات کھڑے۔ ایک حقیقت ہے جو ہم مار مار کے اکٹھا کرتے ہیں، وہ کیا کوئی ساتھ لے گیا؟ کوئی نہیں لے کے جاتا، سارے مر جاتے ہیں، سب کچھ ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مر گیا، چلو جی اسے کل کرا دو، فلاں کرا دو، تو بس گال ختم۔ ساری عمر اس نے حرام کمایا جن کے لیے، وہ تو دعا بھی نہیں کرتے۔ وہ زندگی میں تمہارا کہاں نہیں مانتے، بعد میں کیسے مانیں گے؟ مانتے ہیں زندگی میں، جن کے لیے تم حرام کھاتے ہو، جن کے لیے رشوتیں اکٹھی کرتے ہو کہ ان کو اچھا اسکولوں میں پڑھاؤں، اچھا سب کچھ کروں، اچھا کھانا دوں، وہ دنیا میں بات نہیں مانتے، آخرت میں کیسے مانیں گے؟ دنیا میں تمہارے کہے پہ چل کے جائے تمہارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنتے، روز محشر وہ تمہارے جانے کے بعد وہ کیسے دعائیں مانگیں گے؟ وہ تو شکر کریں گے بڈھا ہمارا، چلو جائیداد ہمارے حصے میں آ گئی۔ اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے دوری ہے۔ اس وقت کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اس دن کاش میں نے آج کچھ بھیجا ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر نہیں کوئی سزا ہوگی اس کی سزا جیسی، اس ایک کی سزا جو عذاب ہے، اس ایسا عذاب کسی کا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کسی کی قید و بند ہوگی اس کی قید و بند جیسی۔ دیکھیں یہاں پہ دنیا میں جتنی بھی بڑی مشکل ہو، وہ مشکل کب ختم ہوتی ہے؟ مر جائے تو ختم ہو ہی جائے گی نا۔ کس کی بھی قید ہو، وہ چاہے اس کو جو ہے وہ ساری عمر کے لیے قید کر دیا، جب فرشتہ اس کی روح نکال لے گا تو بات ختم ہوگی، لیکن وہ اس دن کی جو تکلیفیں ہیں وہ تکلیف ختم ہونے والی نہیں ہوگی، نہ اس میں کمی کی جائے گی، نہ اس میں وقفہ ہوگا، اور وہ ویسے کی ویسے، اس لیے کہا گیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس جیسا عذاب اس دن کسی اور کا عذاب نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کسی باندھنا اس جیسا کسی اور کا کوئی باندھنا نہیں ہوگا۔ عمل کی وقت آج، ابھی، ناؤ اور نیور، پتہ نہیں کل اگلا لمحہ آنا کہ نہیں آنا۔
اب دوسری طرف جو آپ کی رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، دیا ہے تو اللہ نے، جیسے میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مثال سنائی، دیتے ہیں، دیا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے کہے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس درخت کی تفسیر اپنے آپ کو جو وہ عملی تمثیل سمجھتے ہیں کہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے، وہ کبھی اکڑ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ جس ڈالی کے اوپر زیادہ پھل پودے لگے ہوئے ہوں گے، پھل لگے ہوں گے، وہ ڈالی جھکی ہوئی ہوگی۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ جھکتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے۔ تو جس کو جو رب کی رضا پہ راضی ہے، اور جب اس کو اللہ نہیں دیتا وہ تب بھی جو ہے اس کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، وہ شاکر ہوتا ہے، وہ صابر ہوتا ہے، اور جب دیتا ہے اللہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر بھی، تو اس مومن کی جو عملی تفسیر ہوتے ہیں، جو راضی ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو جب لینے کے لیے آئیں گے اس دن کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن نفس۔ یہ نفس تین میں نے بتائے تھے کہ تین ہے۔ نفس الامارہ جو انسان کو برائی کے اوپر جو ہے وہ راغب کرتا ہے، انسان کو دنیا کے دھندوں میں جو ہے وہ ٹریپ کیے رکھتا ہے، وہ شکنجے میں لیے رکھتا ہے۔ نفس اللوامہ جو ملامت کرتا ہے، جب کوئی برائی کرنے لگتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو جاؤ، یہ غلط کام ہے، یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، قرآن میں اس کی ممانعت ہے، وہ بتاتا ضرور ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں کہ ضمیر جاگ گیا۔ اور تیسرا نفس المطمئنہ، جب وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، جو ہونا ہے اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے تو مجھے یہ کرنے کے لیے کہا ہے، یہ میں کیے جاؤں گا، اس سے روکا ہے، اس سے میں رکا رہوں گا، وہ راضی ہے۔ اس وقت پھر آئے گے، اس وقت کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ فرشتے کہیں گے، روح نکالنے والے، وہ روح نکال کے جو ہے وہ جس وقت لے کے جا رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر جس دن روزے محشر اٹھائے جائیں گے، اس دن بھی یہی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے۔ اس کا مفہوم اس وقت بھی یا ایھا النفس المطمئنہ، اس وقت بھی فرشتے کہیں گے چلو ارجعی الی ربک راضیہ، چلو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی ہنسی خوشی، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے جو ہے وہ راضی ہو گیا۔ چلو ہنسی خوشی راضی کی طرف۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے فادخلی فی عبادی، آلو پھر میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ تم۔ اس کے بندے کون ہیں؟ وہ بندے ساتھ ہوں گے ان کے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور ان کا ساتھ کس کو نصیب ہوگا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اس کو ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ان کے بارے میں کہا گیا فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں میں تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دے۔ اللہ خواہش تو کر سکتے ہیں، دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ وادخلی جنتی، چلو پھر میری جنتوں میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہماری منزل ہے۔ منزل تک پہنچنے کا سرا یہ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن پاک کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، تبھی ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں گے۔ اگر ہم اس قرآن کے علاوہ جو بھی کوئی راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ یہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، اسی کے اوپر چلنا ہے تو کامیابی ہے، نہیں تو پھر انجام بھی ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، اور چلیں گے تو بدلہ بھی ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ الحمدللہ سورہ فجر بھی مکمل ہوئی، انشاءاللہ کل سے سورہ بلد جو ہے وہ شروع ہوگی۔